नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता वीडियो में हम बात कर रहे थे शुगर माफिया। उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि किस तरीके से शुगर एक इंडस्ट्री बन गया। ये शुगर जो ज़ियाबिटीज़ है, जो डायबिटीज़ है, ये किस तरीके से एक बिज़नेस बन गया है, फ्लोरिशिंग बिज़नेस। एक ऐसा बिज़नेस जिसमें रातों रात ख़जाने मिल गए इस माफिया को। माफिया में डॉक्टर्स भी शामिल हैं और फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज़ हैं वो भी शामिल हैं, और इसमें मार्केटिंग के जो नुमाइंदे हैं वो भी शामिल हैं। तो ये शुगर माफिया किस तरीके से डेवलप हुआ और किस तरीके से, किस चालाकी से इन्होंने शुगर को एक बीमारी के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया, आवाम के लिए सादा ज़ुबान में बात करेंगे। 1979 में, यानी 70 और 80 की दहाई में 200 तक शुगर जब आती थी तो उस बंदे को शुगर पेशेंट नहीं कहा जाता था। जी, 1970 और 1980 के दरमियान अगर 200 शुगर आती थी किसी शख्स की तो उसको शुगर का मरीज़ नहीं कहा जाता था, नॉन डायबिटिक। और 90 की दहाई में कहा गया कि जी फास्टिंग शुगर जो है ये 126 तक होनी चाहिए। और इसके बाद 2003 में ये कहा गया कि ये फास्टिंग शुगर 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये क्या हो रहा है? ये वो नाम निहाद रिसर्च होती है जिसको अपने मुफाद के लिए कंपनियां इस्तेमाल करती हैं, या वो ख़ुद ही ये रिसर्च करवाती हैं और इसके लिए वो लाखों करोड़ों रुपया खर्च करती हैं। तो ये ऐसी रिसर्च फेक रिसर्च होती है। ये फेक रिसर्च की बुनियाद पे दवासाज कंपनियां और डॉक्टर्स अपने मफाद के लिए नॉर्मल रीडिंग को कम करते जा रहे हैं कि भाई पहले इतनी शुगर, पहले 200 तक शुगर का मरीज़ नहीं होता था, फिर इसको 150 पे ले गए, फिर इसको नीचे ले आए, और फिर एक वक्त आया कि फास्टिंग शुगर अब कहा जाता 2003 में कि 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और 2003 में जब ये शुगर वैल्यूज़ को कम किया गया, आप सोचें, जब इन्होंने कहा कि नहीं ये शुगर तो इतनी जो है होनी चाहिए, तो क्या हुआ? रातों रात करोड़ों मरीज़ शुगर पेशेंट के ज़ुमरे में आ गए। जाहिर है जिसकी शुगर जो है वो 150 या 160, 170, और वो शुगर पेशेंट नहीं डिक्लेयर था, जब इन्होंने कहा नहीं जी ये तो 120 तक होनी चाहिए, ये तो 140 तक होनी चाहिए, तो क्या हुआ कि वो रीडिंग कम करने से रातों रात ये सिलसिला चल निकला। ये है असल में शरारत, और ये है असल में वो मकारी चालाकी कि फेक रिसर्च की बुनियाद पे हर 10 साल बाद ऐसा होता है कि लेवल को और कम कर देते हैं, जबकि ये सिर्फ़ और सिर्फ दवाइयाँ बेचने के लिए होता है, ये अपनी एक ख़ास मफाद के लिए होता है। अब एक ही रात में जब लेवल इन्होंने कम अनाउंस किया कि भाई अब तो शुगर नहीं इतनी नॉर्मल होगी, तो 45 करोड़ रातों रात जो है वो करोड़ों मरीज़ शुगर के ज़ुमरे में आ गए, और अगले दिन से फिर वो करोड़ों मरीज़ दवाइयाँ ख़रीदने लगे पूरी दुनिया में। तो आप सोच सकते हैं क्या हुआ? चांदी हो गई, शुगर माफिया की चांदी हो गई, डॉक्टर्स की भी चांदी हो गई, और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की भी, उनको भी ख़जाना हाथ लग गया। तो इस तरीके से ड्रग मार्केटिंग के लोगों ने इतना प्रोपेगेंडा किया कि डॉक्टर्स ने उसका साथ दिया, डॉक्टर्स ने, और इस तरीके से 70% शुगर मेडिसिन की सेल ज़्यादा हो गई, 70%। और ये एक ऐसा बिज़नेस बन गया जिसका कोई मिसाल नहीं, दूसरे किसी का मैच नहीं हो सकता दूसरे बिज़नेस से। अब शुगर मेडिसिन के, अब जाहिर है कि शुगर मेडिसिन ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, करोड़ों लोग और आ गए इसमें, तो होना तो ये चाहिए था कि अब डेथ रेट कम हो जाता। सीधी सी बात है, होना तो ये चाहिए था कि अब जो है दूसरी बीमारियां भी कम हो जाती। लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाला डाटा सामने आया जब शुगर मेडिसिन का इस्तेमाल बढ़ गया, तो रोंगटे खड़े कर देने वाला डाटा हमारे सामने आता है, और वो क्या है? हार्ट अटैक में तेज़ी से इजाफा, और कैंसर शूटअप, अंधापन
بلڈ پریشر کے مریض بڑھ گئے اور کولیسٹرول اور موٹاپا، یہ چیزیں سامنے آ گئیں، اور یہ پچھلے 10 سالوں میں، پچھلے 20 سالوں میں آپ کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ شرح اموات جو ہے کئی گنا بڑھ گئی۔ جب ایسا ہوا کہ یہ کیا ہوا کہ ہم نے تو لوگوں کو شوگر کی میڈیسن جو ہے وہ زیادہ بیچنی شروع کر دی، اور زیادہ لوگوں نے شوگر کی دوائی کھانی شروع کر دی، تو یہ تو خرابی زیادہ ہو گئی، بیماریاں بھی زیادہ ہو گئیں، موت بھی زیادہ، شرح اموات بھی زیادہ ہو گئیں۔ تو پھر امریکن کالج آف فزیشن کے پروفیسرز اور سائنسدان سر جوڑ کر بیٹھ گئے، اور ان میں سے ظاہر ہے کہ ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایماندار لوگوں کی جو ٹیم تھی، انہوں نے آنیسٹی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ ریسرچ کی، 5 سال تک، 6 سال تک ریسرچ کی، اور اس کے بعد وہ اسی نتیجے پہ پہنچے جو وہ 70 کی دہائی میں تھا، 80 کی دہائی میں تھا، کہ 200 سے کم اگر شوگر لیول ہو تو مریض شوگر پیشنٹ نہیں ہوگا، اور اس کو شوگر کی دوائی کی ضرورت نہیں ہے، اسے صرف اپنا لائف سٹائل بدلنے کی ضرورت ہے اور خوراک میں پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ ریسرچ جب ہوئی، اور اسی طرح سے وہ جو 3 مہینے والا شوگر کا ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ HbA1c، اس کی ریڈنگ جو امریکن کالج آف فزیشن تھے، ان کی ٹیم نے، ریسرچ ٹیم نے، اس کی ریڈنگ 7 to 8، 7 سے 8، انہوں نے کہا اگر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ آج آپ کو پتہ ہے 6 اور 6.4 اور 6، یہاں تک ہم فوراً کہتے ہیں وہ ہو آپ کی تو شوگر ہے، ہائی ہے، تو آپ کو یہ میڈیسن لینی ہے، انسولین پہ جانا ہے۔ یہ ریسرچ جب ہوئی تو اس ریسرچ کا سب سے پہلے ظاہر ہے کانشیس لوگ کون ہوتے ہیں؟ فارماسیوٹیکل کمپنیز اور وہ مارکیٹنگ کے ادارے، اور پھر جو ریلیونٹ پروفیسرز اور ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو ڈائبٹک کے اسپیشلسٹ ہیں، ڈائبٹیز کے اسپیشلسٹ ہیں، وہ لوگ۔ یہ جب ریسرچ پیپر آیا، آج بھی موجود ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، ان کو تو اپنی موت نظر آنے لگی، فاقے نظر آنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اگر یہ امریکن کالج کی اس ریسرچ پہ عام لوگوں کو پتہ چل گیا اور عوام نے یقین کر لیا تو ان کا تو کاروبار تباہ و برباد ہو جائے گا، شوگر میڈیسن کی سیل 70 سے 80% کم ہو جائے گی، کمپنیاں بند ہو جائیں گی، لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، اور شوگر کی دوائی تو ایسی ہے جو 2-4 دن کا کورس نہیں ہے، 2-4 مہینے کا بھی کورس نہیں ہے، یہ تو موت تک ہے، ٹل ڈیتھ۔ ایسا بزنس، آپ کسی کو ایسی چیز لگا دیں اور ساتھ اس کے ساتھ یہ بھی فرمان ہو کہ یہ تو آخر تک، یہ تو کھاتے رہنا ہے، موت تک کھاتے رہنا، کیسا بزنس ہے، کمال ہو گئی۔ تو اب کیا ہوا کہ یہ اس ریسرچ کو عام آدمی تک پہنچنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا، اور ڈاکٹروں کی مدد لی گئی، پروفیسرز کی مدد لی گئی، اور جو کمپنیز کی مارکیٹنگ تھی، مارکیٹنگ کا جو شعبہ تھا اس کی مدد لی گئی، اور ڈاکٹرز اور پروفیسرز نے اپنی زبان بند کر لی، زبان بندی ہو گئی ان کی۔ کیسے ہوئی وہ آپ سب سمجھ سکتے ہیں، اور انہوں نے اس ریسرچ کو لوگوں تک پہنچانا چھوڑ دیا، یعنی کوشش ہی نہیں کی کہ اپنے مریضوں کو بتائیں کہ بھئی تمہاری شوگر، اب تمہیں دوائی کی ضرورت نہیں ہے، تم یہ خوراک میں تبدیلی کر لو، تم اپنا لائف سٹائل بدل لو۔ یہی وہ بے ایمانی اور ضمیر فروشی کا کاروبار تھا، آج بھی جاری ہے، اور انسانیت کے نام پر، انسانیت کے قتل عام اور مسیحیت اور علاج کے نام پر انسانیت کا قتل عام آج بھی جاری و ساری ہے۔ Who will bell the cat؟ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ تو دعوت عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں سے گزارش ہے، ایماندار ڈاکٹروں سے گزارش ہے، اور میڈیا سے گزارش ہے، یہ میڈیا کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس نیکی کے کام میں سامنے آئیں، ریسرچ موجود ہے، اس کو پبلش کریں، اس کو عوام تک پہنچائیں، پروگرامز کریں، لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ اگر آپ کی شوگر بڑھ گئی ہے تو فکر نہ کریں، دوائی نہ استعمال کریں، کیوں؟ یہ دوائی آپ کو 10 اور بیماریوں کی طرف لے جائے گی۔ آپ پرہیز کریں، خوراک میں چینج کریں، اپنے لائف سٹائل میں چینج کریں۔ ناظرین، پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ شوگر کی کوئی ایک وجہ تو ہے نہیں،
آج کے دور کی جو سوغات ہے نا، ٹینشن، ڈپریشن، مینٹل اسٹریس، انگزائٹی، یہ بھی شوگر کی وجہ ہے، بہت بڑی وجہ ہے۔ اور اس کا تجربہ کیسے کیا گیا؟ شوگر پیشنٹ کو جس کا ہائی لیول ہو گیا تھا، یا جو ڈائگنوز ہوا کہ بھئی اس بندے کو 40 سال بعد، یہ 45 سال بعد یا 30 سال کی عمر میں شوگر ڈائگنوز ہوئی ہے، اس کی ہسٹری نہیں تھی کوئی، تو کیا ہوا کہ اس مریض کو فزیکل ریلیکسیشن دی گئی، فٹ مساج، باڈی مساج، اور اس کو جو اس کی اصل وجہ تھی ٹینشن، اسٹریس، کہ بھئی کس وجہ سے تم پریشان ہو، اس کی پریشانی کو دور کیا گیا، تو اس کا شوگر لیول نارمل ہو گیا۔ جی ہاں، نان ڈائبیٹک شوگر کا مریض اچھا بھلا ہو گیا، جسمانی ریلیکسیشن سے اور مینٹل ریلیکسیشن سے۔ یہ کیا ہے؟ تو پھر میڈیسن کا کیا رول ہوا؟ میڈیسن کا رول صرف یہی ہے جو عارضی طور پہ اس لیول کو وہ کم کر دیتی ہیں، شوگر لیول کو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری شوگر نارمل ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ واضح ہیں۔ ایک اور چیز ہے کہ بہت ساری اس میں ایسی باتیں ہیں جن کو خفیہ رکھا گیا اور جن کو غلط، اب ڈاکٹرز اس میں شامل ہیں نا، سب لوگ شامل ہیں۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ فاسٹنگ شوگر کرنی چاہیے صبح اٹھ کر، جبکہ ریسرچ میں یہ چیز غلط ثابت ہو گئی۔ فاسٹنگ شوگر کی ریڈنگ ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے، اور یہی وہ چیز تھی کہ جیسی فاسٹنگ شوگر ہم کریں گے وہ 120 130، تو ڈاکٹر کہے گا بھئی آپ کو تو دوائی کی ضرورت ہے، جبکہ ڈان فنومینا ہے ایک، آپ اس کو بھی پڑھ لیجئے، ہر چیز موجود ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، ویب سائٹس پہ موجود ہے، گوگل سرچ کر لیں۔ ڈان فنومینا، ڈان صبح کا وقت، جب صبح انسان جاگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پہ نیچرلی اس کی باڈی میں شوگر لیول تھوڑا سا انکریز ہوتا ہے، شوگر ریلیز کی جاتی ہے لیور سے، وہ جو گلوکاگون جسے ہم کہتے ہیں اسٹورڈ، اس کو ریلیز کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ بندہ اٹھ گیا ہے، جاگ گیا ہے، اب یہ فزیکل موومنٹ کرے گا، بھاگ دوڑ کرے گا، کام کاج شروع کرے گا، تو اس کو توانائی کی ضرورت ہوگی، اور توانائی ہمیں گلوکوز دیتی ہے۔ تو قدرتی طور پہ گلوکوز کا لیول 15 20 25 تک بڑھ جاتا ہے جب ہم صبح سو کے اٹھتے ہیں، اور ڈاکٹرز نے ہمیں کس بات پہ لگا دیا کہ صبح جی فاسٹنگ شوگر کریں، تو اس میں تو ریڈنگ زیادہ آئے گی 20 سے 25، اور وہ زیادہ ریڈنگ سے فوراً انہوں نے کہنا دوائی، میڈیسن۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تھوڑا سا بھی شعور رکھتے ہیں، ان باتوں کو، یہ باتیں میری باتوں پہ یقین نہ کریں، جائیں اور جا کے اسٹڈی کر لیں اور پھر دیکھیں کہ یہ کیا ہے۔ اب رات کو جلد سونا، صبح کو اٹھنا شتاب، بڑھائے صحت کو، عقل کو دے آب و تاب، یہ پرانے زمانے کی بات ہے، راتوں کو جلد سونا۔ اور دوسری ایک بات پچھلی ویڈیو میں نے یہ بھی بتائی تھی، آنکھوں کے غلط استعمال سے بھی شوگر ہو رہی ہے۔ جی ہاں، آئی اسٹریس، آئی اسٹرین، ہمارا سکرین ٹائم بڑھ گیا ہے، ہم ہر وقت کمپیوٹر کے سامنے، موبائل ہر وقت ہمارے ہاتھ میں ہے، لہٰذا ہماری آنکھوں کی جو بینائی کم ہو رہی ہے، نظر کے مسائل ہو رہے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ اسٹریس پینکریاز میں بھی جاتی ہے، لیور میں بھی جاتی ہے، اور وہاں جا کر انسولین سیکریشن یا پھر اس کی مینوفیکچرنگ دونوں میں کچھ ڈیفیکٹ آتا ہے، اور اس طریقے سے شوگر لیول بڑھ جاتا ہے، انسولین لیول کم ہو جاتا ہے۔ عوام کے لیے سادہ زبان میں چند گزارشات، اپنے بزرگوں کے لائف سٹائل پر واپس آ جائیں۔ جی ہاں، وہ جو ماضی میں ہوتا تھا، جلدی سونا، جلدی اٹھنا، اپنی خوراک میں تبدیلی کر لیں۔ دیسی گھی دیکھیں، ڈاکٹرز کی ایک اور سازش دیکھیں، یا ان کا بھول پن دیکھیں، یا نالائکی دیکھیں، یا کم علمی دیکھیں۔ گھی بند کریں، وہ کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ کوکنگ آئل پہ لگا دیا، تو کوکنگ آئل پہ جب سے قوم لگی ہے، یہ پوری دنیا لگی ہے، ہارٹ اٹیک بڑھ گئے ہیں۔ 2+2 تو 4 ہوتا ہے ناظرین، جو کہے 2 + 2 4 نہیں ہے، وہ پھر اسٹوپڈ ہے۔ کوکنگ آئل کے استعمال کے بعد ہارٹ اٹیک بڑھ گئے ہیں، تو پھر کس لیے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ کوکنگ آئل استعمال کریں، گھی استعمال نہ کریں، دیسی گھی استعمال نہ کریں، مکھن استعمال نہ کریں؟ ہر چیز الٹ ہے، اور یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ایک چیز سے منع کریں گے، اس چیز سے منع کریں گے، اس چیز کو،
تاکہ باڈی کے اندر امیونٹی نہ رہے، باڈی کے اندر وہ قوت مدافعت ہی نہ رہے، اوپر سے دوائیاں آئیں، بیڑا غرق کر دیں، مریض ہمیشہ کے لیے مریض ہو جائے، اور دوائیوں کی انڈسٹری چلتی رہے، اور میڈیکل بھی جو ایک بزنس بن گیا، جو کہ کبھی ایک مقدس شعبہ ہوتا تھا، وہ بھی ایک کاروبار بن گیا ہے، اور وہ بھی چلتا رہے۔ اور اسی طریقے سے اپنی خوراک میں تبدیلی کر لیں، دیسی گھی، دیسی مرغی، دیسی انڈے، گوشت، مچھلی، مغز، پائے، کلیجی، گردے، دودھ، مکھن شامل کریں اپنی خوراک میں۔ جی ہاں، ابھی بھی آپ لوگوں کے خاندان میں کوئی بزرگ ہوں گے، 70 سال کے، 80 سال کے، 90 سال کے، 100 سال کے، اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ تو میرے بزرگ ہیں، وہ تو دودھ پیتے ہیں 80 سال کی عمر میں بھی، اور مکھن کھاتے ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، 80 سال ہو گئے، 90 سال ہو گئے۔ میری فیملی میں نے خود دیکھا 100 سال کی عمر، اور آخر تک دودھ، مکھن، ملائی اور ایسی دیسی گھی یہ سب استعمال کرتے رہے، اور ہمیں بھی کہتے تھے، لیکن ہم ممی ڈیڈی بن گئے، 2 جماعتیں پڑھ کے ہم نے کہا وہ گھی نہیں کھانا، وہ تعلیم حاصل کر، وہ ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں، یا خود ہم نے پڑھ لیا، یا خود اس شعبے میں آ گئے، مکھن نہیں کھانا، یہ تو بہت مشکل ہے۔ یہی وہ بددیانتی ہے جو ہمارے ساتھ ڈاکٹرز نے کی، غلط فیک ریسرچ پر کی۔ فاسٹ فوڈ، پروسیس فوڈ کتنی بڑھ گئی، اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ مشکل تو ہے، اب تو آپ کو لگے گا ناممکن ہے کہ ہم فاسٹ فوڈ نہ استعمال کریں اور نہ کھائیں، چلیں کبھی کبھار ہو گیا، کوئی ہفتے 10 دن مہینے بعد کبھی بندہ کر لیتا ہے، باہر سے کھانا کھا لیتا ہے، کوئی ایسی چیز بھی کھا لیتا ہے۔ اسی طرح سے کوکنگ آئل پہ کراس لگائیں، اولیو آئل، سرسوں کا تیل ہے، ناریل کا تیل ہے، اور دیسی گھی ہے، اور مکھن ہے، اس میں کوکنگ کریں۔ اب یہ باتیں سن کے کچھ لوگ ہنس رہے ہیں، کچھ مسکرا رہے ہیں، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹوپڈ ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر اس سے پہلے کہ آپ مجھے کچھ کہیں، یا اس ریسرچ، اور اس پہ میں نہیں ہوں، یہ پوری دنیا میں ہے، یہ امریکہ میں ریسرچ ہو گئی، یہ خود ذرا پڑھ لیں جا کر، تو پھر کسی کو برا بھلا کہیں۔ نکالیں کچھ وقت اور جا کے گوگل سرچ کر لیں، ریسرچ پڑھ لیں۔ یہ باتیں میں تو نہیں کر رہا ہوں، یہ تو وہ ریسرچ میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کے لیے جو آ چکی ہے، اور جس کو دبا دیا گیا ہے، جس کو لوگوں کو اویئرنیس نہیں دی جا رہی۔ یاد رکھیے، ڈاکٹرز کے لیے بھی، اور جو یعنی کہ جن کو علم نہیں ہے، جو یعنی کہ دیانتدار ڈاکٹرز ہیں لیکن ان کو علم نہیں ہے، وہ اپنے سینئرز کے کہنے پہ لگے ہوئے ہیں، ان کی اپنی ریسرچ بھی کوئی نہیں، ان کا اپنا نالج بھی کوئی نہیں۔ جو ایسے نئے ڈاکٹرز آ رہے ہیں جو کہتے ہیں جی ایسے ایسے، یاد رکھیے ڈاکٹرز حضرات کے لیے سب سے بڑی بات یہ بھی ریسرچڈ ہے، لبلبہ کے سیلز، بیٹا سیلز، انسولین بنانے والے سیلز کبھی ڈیڈ نہیں ہوتے۔ آج مان لیں، پڑھ کے مان لیں، ریسرچ کر کے مان لیں، یہ کبھی ڈیڈ نہیں ہوتے، جبکہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں یہ تو ڈیڈ ہو گئے جی، اب تو شوگر کا علاج کوئی نہیں، یہ ڈیڈ نہیں ہوتے، ان کی اویکننگ ہو سکے، ری اویکننگ، جی ہاں، ری اویکننگ پروسیس، یہ بھی ریسرچ موجود ہے کہ جو سیل سلگش ہو گئے ہیں، جو انسولین صحیح نہیں بنا رہے، کم بنا رہے ہیں، یہ بنانا چھوڑ دیے، ڈفرینسیشن پہ آئیں گے اور دوبارہ بنانی شروع کر دیں گے۔ کیسے؟ آپ ایسی خوراک استعمال کریں جو لبلبے کو طاقت دے، جو جگر کو طاقت دے، جو جسم کو طاقت دے، تو وہ پروسیس دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ بہت ہی بڑی بات، شوگر سے مریض نہیں مرتا، شوگر کی دوائیوں سے مرتا ہے۔ اور اس شوگر کی بیماری کو لے کے کچھ نام نہاد حکیموں نے، کچھ ایسے لوگوں نے جن کا میڈیکل سے یا حکمت سے علاج معالجے سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، انہوں نے بھی ویڈیو چینلز بنائے ہوئے ہیں۔ کیا؟ شوگر ایک پڑیا سے آرام، سب فراڈ ہے۔ یہ جتنے حکیم دعوے کر رہے ہیں، اور یہ جتنے لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ شوگر جڑ سے خاتمہ، شوگر کا علاج، یہ ایک پڑیا سے یہ کھا لیں، کوئی کہہ رہا ہے یہ چیز پی لیں، کوئی یہ پھکی کھا لیں، کوئی یہ جڑی، بھائی یہ سب چیزیں وہی ہیں، کنٹرول، علاج نہیں ہے۔ علاج جب تک آپ لائف سٹائل چینج نہیں کریں گے، اور جب تک خوراک میں تبدیلی نہیں لائیں گے، کاربوہائیڈریٹس کو کم نہیں کریں گے، شوگر والی چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور ادھر آ جائیں گے، فیٹس پر آ جائیں گے، پروٹین پر، اس وقت تک شوگر کا علاج نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے۔
لہٰذا یہ جو نام نہاد لوگ ہیں یہ بھی پیسہ کما رہے ہیں یوٹیوب پہ چینل کھولے ہوئے، اور لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو یہ کہتے ہیں جی یہ چیز رات کو بھگو کے، کوئی کہہ رہا ہے بھنڈیاں بھگو کے کھا لیں، کوئی کہہ رہا ہے یہ کر لیں وہ کر لیں۔ بھائی یہ چیزیں علاج نہیں ہیں، اور کتنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بزنس ہیں جو پوری دنیا میں یہ ایسے لوگ کویکس جو ہیں اور حکیم جو ہیں بزنس کر رہے ہیں، جی شوگر کا علاج دریافت ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، شوگر کا علاج نہیں ہے۔ کیوں؟ شوگر ہی کچھ نہیں ہے، شوگر کوئی بیماری نہیں ہے، کس چیز کا علاج کرنا چاہتے ہیں؟ شوگر کوئی بیماری نہیں ہے، شوگر تو انسانی جسم میں بگاڑ کی ایک علامت ہے۔ انسانی جسم میں کسی اور خرابی کی وجہ سے گلوکوز لیول بڑھتا ہے، اس خرابی کو دور کرنا ہے، اس روٹ کاز کو دور کرنا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے سچ بولنے کی، سچ کو سمجھنے کی، اور دیانتداری سے اپنا کام کرنے کی۔